मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। और आज के दिन के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है। और ख़ास तौर पर मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, ख़ास तौर पर क्रिसमस के इन दिनों में, जबकि पूरी दुनिया यीशु अल मसीह की आमद पर और उनकी जो पैदाइश है उस पर खुशियाँ और जश्न मना रही है, लेकिन पैंडेमिक के दिनों में ऑब्वियसली दे आर एक्लिप्स्ड, जो है वो मध्यम हैं। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम और नाम है, जो खुदा का दिया गया प्रेशियस गिफ्ट है, दुनिया के दिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता 2000 सालों से उनकी हकीकी या उनकी ट्रू आइडेंटिटी, शख्सियत है क्या? और ज़ाहिर है इस पर बहुत सारे सवालात हैं, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, कंट्रोवर्शियल इशू है। और हर एक जो है वो अपने अपने अंदाज में इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। जब हम जाते हैं बाइबल मुकद्दस या न्यू टेस्टामेंट की तरफ, जो पहली 4 अनाजील हैं, और इस बात के बारे में जितने लोग क्रिश्चियन हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं मेरी तरह, उनको पता है कि पहली 3 सेंचुरीज के अंदर देयर वर वेरियस क्रिस्टोलॉजीज। यीशु मसीह की ज़ात के बारे में बहुत सारे जो थे वो कॉन्सेप्ट पाए जाते थे। और इवन बहुत सारी जो गॉस्पल थी वो सर्कुलेट थी, और जो थी उसके अंदर हर एक का अपना पर्सपेक्टिव था यीशु मसीह की ज़ात को देखने का। इवन अनाजील के अंदर जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने शागिर्दों को पूछा मत्ती की अंजील 16वें बाब के अंदर के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। किसी ने कहा जी कोई तुझे एलिया कहता है, किसी ने कहा जी कोई आपको जो है वो मूसा कहता है, कोई कहता है जी आप, कोई कहता है जॉन द बैप्टिस्ट जो है, यूहन्ना जो है वो दोबारा मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो यीशु मसीह ने सवाल किया, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? व्हाट पर्सनली यू आर सेइंग अबाउट मी? सो आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो इसी हवाले के साथ है कि अनाजील के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती ने खुदावंद यीशु मसीह की जब इंट्रोडक्शन दिया है पहले बाब के अंदर ही, वो कहते हैं यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। जब हम लूका की बात करते हैं तो लूका उनको लेकर जाते हैं जी सीधा इब्ने आदम, मतलब वो यीशु मसीह की जात को ले जाते हैं, वो आदम का था और आदम खुदा का था। और इसी तरीके के साथ जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो वो अपनी इंजील का आगाज करते हैं जी कलाम खुदा लगोस के वसीले से, कि ही इज द कलाम खुदा जो था। तो इस तरीके के साथ जब हम इस्लाम की बात करते हैं, खासतौर पर एज अ पोस्ट जूडियो क्रिश्चियन रिलीजन 6ठी सदी के अंदर, तो उस बारे में कुरान शरीफ जो है वो हमें बताते हैं कि उसमें तकरीबन 25 बार से ज्यादा जो है यीशु मसीह का नाम जो है, उनका टाइटल जो है वो दिया गया है। लेकिन मेरे जीजो, आज हम जो बात सीखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि आज जिस दौर में हम रहते हैं वहां पर मसीहियत का इस्लाम के साथ, और खासतौर पर हमारे इंडियन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारी जो हिस्ट्री है वो कोई मस्बत इंटरेक्शन की नहीं रही है। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, हम बात करेंगे इस हवाले से भी। लेकिन करंटली जो अडॉप्टेशन और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 2012 या 2014 के दरमियान में एक डॉक्यूमेंट आया जिसको नाम दिया गया था कॉमन वर्ड, जिसके अंदर तकरीबन मोर देन 150 से ज्यादा जो स्कॉलर से पूरी दुनिया के अंदर उनके सिग्नेचर आए और कॉमन वर्ड पे बात की गई। इसके बाद मराकश डेक्लेरेशन आया, और मराकश डेक्लेरेशन के अंदर भी उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमें आपस में जो सिमिलैरिटीज हैं उन पे बात करनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं डिफरेंसेस पर रादर दैन कि हम सिमिलैरिटी पे बात करें। आज मेरे साथ मेरे 2 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर शहजाद सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, आपकी PhD है ऑक्सफोर्ड से कुरान शरीफ की द हिस्ट्री ऑफ द कुरान के ऊपर। और अपना प्लीज बराए मेहरबानी अगर मैं कोई चीज मिस कर जाऊं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। हमारे दूसरे गेस्ट हैं वेल्स वेल्स से जी, थैंक यू जी। और डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब हैं, मुझे चूंकि इनका नहीं पता इन्होंने इनकी डिग्री कहाँ से है, लेकिन इनकी किताबें खासतौर पर द पॉलिटिक्स ऑफ इंटरफेथ डायलॉग इन पाकिस्तान, दैट्स अ फैसिनेटिंग बुक। डॉक्टर शहजाद सलीम साहब, डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द कन्वर्सेशन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। ओके जी, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारा टॉपिक है जी क्राइस्ट एंड द कुरान। और चूंकि क्राइस्ट एंड द कुरान पे बहुत सारे मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं, खासतौर पर अगर मैं मसीहत की बात करूं, मैं जिस एज ग्रुप में हूं और जो मेरा जो मुताला है इसमें कुरान शरीफ के हवाले से या मसीहत के हवाले से एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा थियोलॉजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मिसकंसेप्शन जो क्रिश्चियनिटी के हवाले से पाया जाता है वो ये है जी कि जो है वो बदल गई है, और जनाब क्रिश्चियन जो हैं उन्होंने बाइबल मुकद्दस को चेंज कर दिया है, दैट्स अ साइड स्टोरी। लेकिन मैं आप दोस्तों से पूछना चाहूंगा, आपके ख्याल में इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं अपने दोस्तों की जो वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी रखना चाहता हूं ये सवाल, कि आपके ख्याल में इस्लाम के मुतालिक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या पाया जाता है? पहले शहजाद भाई का गुफ्तगू फरमा लें। हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहजाद साहब।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایرک صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ بہت اچھی کاوش، میں اس کو بہت محمود نظروں سے دیکھتا ہوں کہ انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھیں. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں صرف ایک چھوٹی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی انسانی حیثیت میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے قریب ہیں، اور ہم پہلے انسان ہیں، پہلے ہیومن بینگز ہیں. ہمارا پہلا تعلق ایک ہیومن بینگ کا ایک دوسرے ہیومن بینگ سے ہے. اس کے بعد ہم میں سے کوئی کرسچن ہے، کوئی جو ہے، کوئی ہندو ہے، یا کسی اور مذہب کا ہے. تو جو بھی ہم کانورسیشن کرتے ہیں اس میں اگر یہ بنیادی بانڈ ہمارے سامنے پیش نظر ہے کہ وی آر ہیومن بینگز فرسٹ اینڈ آور فرسٹ ریلیشن شپ ود ایچ ادر از آف ہیومینٹی، تو اس سے شروعات بڑی اچھی طرح ہو سکتی ہیں، عمدہ ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی فیملی کے مختلف حصے ہیں، ہم کزنز ہیں، ہم we can be far removed in this relationship but we are still the progeny of one man and woman. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے طارق صاحب کہ آپ نے پوچھا کہ قرآن مجید کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے سب سے بڑی جو غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور وہ ایسی غلط فہمی ہے جو نان مسلم ورلڈ میں بھی پائی جاتی ہے اور میرے خیال ہے بہت سارے شاید مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہو، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید میں بلیو کرے گا، خاص طور سے if he's a die hard believer، تو وہ اس کے اندر ایک تشدد اور ایک ملیٹنسی آ جاتی ہے. اور تاثر یہ ملتا ہے خارج سے کہ جیسے اسلام ایک ملیٹنٹ ریلیجن ہے، اس کے اندر ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، اس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی جو ایکسٹریمزم کی جو ایکسٹریم شکل ہے وہ ٹیررزم ہے، جس کا مسئلہ یا جس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ دنیا کو تباہ و برباد کر دیں، اور آپ کے اندر جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو سرنگوں کرنا ہے، کانکر کرنا ہے، اور باقی سب جو مذاہب ہیں وہ آپ کے زیر نگی رہیں گے. اور یہ اس لیے بہت زیادہ نمایاں ہو گیا ہے ایرک صاحب کے پچھلے کچھ عرصے سے، کیونکہ مسلمانوں کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ جو جہانگیری ہے یا جس میں آپ ورلڈ کانکویسٹ کی طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں، اس کے علمبردار کچھ مذہبی گروپ سامنے آ گئے ہیں، جیسے القاعدہ ہے، جیسے آئی ایس ہے، طالبان ہے، وغیرہ وغیرہ. اور میں آپ کو شاید یہ یاد ہوگا 1994-95 میں اسامہ بن لادن جو ابھی مشہور نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک خاص مجلس کے بعد یہ اپنا پیغام نشر کیا تھا اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کفر کے سرداروں سے جنگ کریں، قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے. اور ان کی مراد یہ تھی کہ امریکہ از آور انمی نمبر 1، اور یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم دنیا میں کفر کو، یا جس کو ڈسبلیف کہتے ہیں یا غیر اسلام کہہ دیجئے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ رول کرے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 1994 میں انہوں نے یہ بات کہی، اور 2001 میں وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کا واقعہ وجود میں آیا. اس سے بالکل 100 سال پہلے کی بات ہے، 1890 کی دہائی میں ولیم گلیڈسٹن، یہ برطانیہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں 4 مرتبہ، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ خطاب، اور اشارہ تھا قرآن مجید کی طرف، جب تک یہ دنیا میں ہے تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، پیس قائم نہیں ہو سکتی. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں ایرک صاحب کی جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، جو ایک خاص طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے غیر مسلموں کی سرکوبی کرنی ہے، حتیٰ کہ مشرکین کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی گردنیں مارنی ہیں، اہل کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو سرنگو رکھنا ہے، ان پہ جزیہ لگانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن مجید میں کے علاوہ احادیث کو بھی ملا لیں تو اس کے اندر اس سے بھی شدت پسند چیزیں موجود ہیں، شدت کا اظہار کرنے والی، جیسے آپ غیر مسلموں کو سلام نہ کریں. قرآن مجید یہ موجود ہے کہ ان سے آپ دوستی نہ کریں. تو یہ میرے خیال میں جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جس کے اندر غیر مسلموں کے بارے میں بہت سٹرنس پائی جاتی ہے، بہت شدت پائی جاتی ہے، ان کا ایک خاص سیاق و سباق ہے، ان کا ایک خاص کانٹیکٹ سے آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا. لیکن جنرلی یہ کیا گیا ہے کہ اس سیاق و سباق کو ڈس ریگارڈ کر کے ان آیتوں کو، چنانچہ میں نے آپ کو یہ ابھی اسامہ بن لادن کا تذکرہ کیا تو انہوں نے ایک آیت ہی پڑھی تھی جو قرآن مجید کی، اور یہ کہا تھا کہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم کفر کے سرداروں سے جنگ کریں اور اس طرح ان کو ملیہ میٹ کر دیں. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بیسکلی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہے، ایک ملیٹنٹ انٹرپریٹیشن آف دا قرآن، یہ ایک نادرست انٹرپریٹیشن ہے، یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. یہ آیتوں کا تو ہم انکار نہیں کر رہے، آیتیں تو موجود ہیں، لیکن ان آیتوں کا ایک بہت اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے. اگر آپ ان اسپیسیفک کانٹیکسٹ کو ہٹا دیں گے اور ان کو جنرلائز کر دیں گے تو پھر مسلمانوں کو یہی تعلیم ملے گی جو کہ آج ہمارے ملیٹنٹ بھائی جو ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اس نیریٹو کی جو ایک مین سٹریم نیریٹو ہے جس کے اندر تشدد اور ایکسٹریمزم قرآن مجید سے اور احادیث سے برآمد کیا جاتا ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ وہ سیکولر طریقے سے برآمد کریں،
یہاں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو بنیاد بنایا جاتا ہے, احادیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور کچھ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک دس از دا بگیسٹ مسکنسیپشن کہ جو آپ نے انڈرسٹینڈنگ ان نیریٹیوز کی اور جو انڈرسٹینڈنگ ان آیات کی وہ محل نظر ہے. اٹ نیڈس ٹو بی ریوزٹڈ, اور یہ ریوزٹیشن ہم لوگوں نے اپنی دانست میں اس کو کیا بھی ہے, اس لیے کہ ایسا بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس مین اسٹریم نیریٹو کے اندر کچھ بیسک فلاز ہیں. چنانچہ کچھ کاؤنٹر نیریٹو ہے جس کے ضمن میں ہم نے پیش بھی کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ آیتیں ہیں جو آپ پڑھ کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یا مار رہے ہیں یا سوسائڈ بامبنگز کر رہے ہیں, ان کا ایک خاص محل ہے, موقع ہے جہاں یہ ہیں, وہاں یہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح کی چیز آپ کو بائبل میں مل جائے گی جو شدت ہے, کیونکہ یہ ساری آسمانی کتابیں ہیں تو یہ کامن ہے, لیکن آل آف دیم ہیو اے اسپیسیفک کانٹیکسٹ. اگر آپ ان کانٹیکسٹ سے اس کو ہٹا لیں گے تو پھر ملیٹنسی, ٹیررزم, ایکسٹریمزم یہ سارا وجود میں آئے گا, اور انفارچونیٹلی پھر یہ مذہب کے نام پہ کیا جائے گا, جیسا کہ آج بہت سارے مذہبی گروپس کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جی بہت شکریہ اس کو ڈیٹیل میں بتانے کا. جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسکنسیپشن پایا جاتا ہے خاص طور پر قرآنی پولیمیکل جو آیات ہیں ان کے حوالے سے, ان کو ایکچولی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی انٹرپریٹیشن غلط کی جاتی ہے اور ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ آج غلط کی جاتی ہے. ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب, آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں یا پھر اسلام کے بارے میں ان جنرل؟ اچھا, ہمارا چونکہ ٹاپک ہے کرائسٹ اینڈ قرآن کے حوالے سے, تو میں اسی ٹاپک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے مسکنسیپشن کی بات کروں گا. شہزاد صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور میں اس کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے گفتگو ختم کی اس سے آگے لے کے چلوں گا. تو میری گفتگو کا کہہ لیجئے جو ایک پہلو ہے وہ تو شہزاد بھائی نے بیان کر دیا, اس کا جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے سن رہے ہیں اس پروگرام کو, کہ الہامی کتاب کا متن اور اس کی سمجھ یہ دو مختلف چیزیں ہیں, اور جوڈائزم میں, کرسچینٹی میں اور اسلام میں متن کا نعم البدل کبھی ہیومن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوا. متن جس پہ نازل ہوا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, آپ تورات میں پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, تو بہت سارے بعض مقامات پہ ان کے اپنے لوگ سمجھ نہیں پائے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ریویلڈ انڈرسٹینڈنگ کو متن سے کنیکٹ کر کے متن کی ڈائریکشن کی انڈرسٹینڈنگ کو سیٹ کر دیا. اسی طرح جیزس کرائسٹ پیرابلز میں مثالوں میں باتیں کرتے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, تو یسوع مسیح پھر اس کو ایکسپلین کرتے تھے کہ میں نے جو آپ کو مثال سنائی ہے اس کا یہ مطلب ہے. تو متن سے کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھنا یہ کہ ہسٹوریکل پروسیس ہے, یہ سارے مذاہب میں رہا ہے, بدھزم ہے, جوڈائزم ہے, ہندوازم ہے, اس سے کوئی بھی مذہب محفوظ نہیں رہا. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو نا, تو آپ کے اپنے ذاتی انٹینشنز ہیں, آپ کی پریشانیاں ہیں, آپ کے اپنے پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ کر کے اس کو آیت سے کنیکٹ کر کے خدا کا کلام بنا کے پیش کرتا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی یہ بات کر رہا ہے یہ بذات خود متن ہے, حالانکہ جو اس کا اپنا آئی کیو لیول ہوتا ہے متن نہیں ہوتا. اسلام میں بھی یہی کام ہوا ہے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور جو قرآن پاک کا متن ہے یہ اس طرح سے مس یوز ہوا ہے کہ لوگوں نے, ہمارے ہاں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں برِ صغیر پاک و ہند میں, یہاں مسلک کو دین کے اوپر فوقیت حاصل ہے. آپ جب قرآن پاک کے ترجمے کی بات کریں گے تو پہلا کویسچن یہ نہیں ہوگا کہ آپ متن پڑھ رہے ہیں, وہ پہلا کویسچن یہ پوچھیں گے آپ کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. پھر آپ اس کا نام لیں گے کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی کا پڑھ رہا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کا پڑھ رہا ہوں, میں فتح محمد جلندری کا پڑھ رہا ہوں, یا غامدی صاحب کا پڑھ رہا ہوں. تو لوگ ترجمے سے اندازہ لگائیں گے کہ آپ جنتی ہیں یا کافر ہیں. تو متن سے اٹیچمنٹ جو اسلام میں ایمان کی بنیاد ہے نا, کرسچینٹی میں, جوڈائزم میں اور اسلام میں ایمان کی اور سالویشن کی بنیاد متن پر ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں ہے. اگر انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو غلط فہمی بھی ہو جائے مگر متن پر آپ کا ایمان ہو تو آپ نجات پا جائیں گے. تو ایک تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمارا پچھلے 200 سال کا جب آپ لٹریچر اٹھائیں گے نا برِ صغیر پاک و ہند کا, تو یہاں مختلف فرقے پیدا کیے گئے ہیں برٹش اس میں گورنمنٹ کی وجہ سے, تاکہ رول کو ہم ایکسٹینڈ کر سکیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد پر. بہت سارے فرقے تو خود پیدا کیے گئے ہیں, بہت سارے فرقے جو عالم عرب میں کچھ موومنٹس اٹھی ہیں, ریلیجس موومنٹس, ان کے اثرات لے کے آنے والے لوگ جب برِ صغیر پاک و ہند میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنے مسلک کو نیولی ڈیولپڈ کیا ہے. آپ نے کامن گراؤنڈ کی بات کی, اس کو ڈیزائن کرنے والے اور اس کو بنانے والے اور اس کو پروپیگیٹ کرنے والے اکثر وہ لوگ ہیں
جو ٹیررزم پاکستان میں جو ایک لہر اٹھی تھی اس کے حق میں فتویٰ دینے والے لوگ تھے. جب آرمی نے گرپ کی ہے ان کے اوپر تو وہ فوراً کامن گراؤنڈ کی طرف چلے گئے. تو بندہ پوچھے کہ بھئی آپ نے یہ کامن گراؤنڈ تو انٹرنیشنلی سرکولیٹ کرا دیا, تو آپ نے آپ کے وہ مدارس جو آپ کے انڈر ہیں, انفلوئنس میں ہیں آپ کی تھاٹ پروسیس کے, آپ نے وہاں یہ کامن گراؤنڈ کیوں نہیں فلسفی لانچ کی. میں نے جب سب سے پہلے کتاب لکھی تھی اسلام مسیحیت اور مکالمہ محبت, یہ 2007 میں جون میں لکھی تھی, اور یہ پاکستان کی برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے. میں بڑے ہمبلی یہ چیلنج کرتا ہوں, اس سے پہلے نہیں ہے. لوگوں نے مناظرے پہ کتابیں لکھی ہیں مکالمے کا عنوان دے کے, تو مناظرے کو ہی مکالمہ سمجھتے رہے. تو جب یہ میں نے کتاب لکھی تو میرے سوچ میں پڑ گیا کہ میں مٹیریل کہاں سے لاؤں, کیونکہ انٹائر برصغیر پاک و ہند کا لٹریچر, خواہ وہ کرسچن رائٹرز کا ہے یا مسلم رائٹرز کا ہے, یہ ریئیکشنری لٹریچر ہے. آپ اس میں پڑھ جائیں گے تو نہ آپ کو عیسائیت صحیح لگنی ہے, نہ آپ کو اسلام صحیح لگنا ہے, دونوں کسی اور طرف چلے جائیں گے. کرسچینٹی کو فالو نہیں کر رہا, مسلم اسلام کو فالو نہیں کر رہا, دونوں اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگے ہوئے وداؤٹ تھنکنگ کہ ہمارا فیتھ کا جو بنیاد ہے یہ ہمارے ٹیکسٹ پر, ہم جیزس کرائسٹ کے فالوور ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں, کسی مسلک کے بانی کے فالوور نہیں ہیں. تو میں نے جب یہ کتاب لکھی, سارا تھاٹ پروسیس دیکھا, تو آپ یقین جانیں مجھے خود یہ انکشاف ہوا کہ مکالمے کے اوپر سارا لٹریچر کرسچینٹی میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے 1400 سال کی تاریخ میں. چونکہ دونوں مذہب سیاسی طور پہ استعمال ہوئے ہیں, لہٰذا جو میجورٹی کی تاریخ سرکولیشن میں رہی ہے وہ اختلافات کی ہے. اس میں آپ دیکھیں کروسیڈز کے زمانے میں بے شمار کرسچن آتھرز آپ کو مونک ملیں گے, پریچر ملیں گے جو کروسیڈز کے خلاف تھے, انسانیت کی تبلیغ کرتے تھے. اسی طرح آپ کو اسلامی سائٹ پہ بہت سارے لوگ ملیں گے جو جنگوں کے مخالف تھے. ایون ود ان کروسیڈز جب جنگیں ہو رہی ہیں صلاح الدین ایوبی کی اور کروسیڈرز کی, تو وہ کرسچن کمیونٹی آپس میں مل جل کے رہ رہی ہے, کرسچن اور مسلم کمیونٹی, اور جنگیں اوپر کے لیول پہ ہو رہی ہیں مگر ود ان جنگوں کے دوران بھی یہ سارا تو یہ ایک اجتہادی موضوع ہے جس کو کھنگال لٹریچر سارا اویلیبل ہے. صرف کوئی بندہ چاہیے جس کا اپنا تھاٹ پروسیس اللہ پاک نے کسی انکشاف کے مکاشفے کے ذریعے چینج کیا ہو, تو اس کو یہ ساری قرآن پاک کی آیات مل جائیں گی, اس کو بائبل مقدس کی وہ ساری آیات مل جائیں گی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اختلاف ہے نا تھیولوجیکل, وہ پازیٹیولی بیان ہوا ہے اسلام میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی, اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر وہ ڈفرنس نہیں رہے گا تو پھر آپ کرسچن کیسے کہلائیں گے, میں مسلمان کیسے کہلاؤں گا. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کی ولدیت کچھ اور ہے, میری ولدیت کچھ اور ہے, تو ہماری جو ولدیت ہے یہ ہماری پہچان ہے, مگر ولدیت سیپریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہاں آپ بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں. تو جو کامنالٹی ہے دونوں مذاہب میں, کرسچینٹی میں بھی اور اسلام میں بھی, وہ کامنالٹی کا مٹیریل اور اس کی تعلیم وہ اختلافات سے زیادہ بڑھ کے ہے. جی. اور مسلمانوں کے متعلق اور کرائسٹ اینڈ قرآن کے حوالے سے آخری بات کرتے ہوئے تاکہ ہم آگے بھی بڑھیں, کہ مسلمانوں کے متعلق جو ویسٹ میں امپریشن ہے کہ وہ شاید یہ اینٹی کرائسٹ کوئی ریلیجن ہے. اسلام واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ کہ جو کرائسٹ پہ ایمان رکھنا اپنی بنیادی ایمانیات میں کنسیڈر ہوتا ہے. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھیں, قرآن پاک پر ایمان رکھیں, سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھیں, توریت پہ بھی رکھیں, موسیٰ علیہ السلام پہ بھی رکھیں, صرف ایک شخصیت کو نکال لیں آپ, یسوع مسیح کو, تو ساری چیزیں پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اکارڈنگ ٹو اسلام آپ مسلمان نہیں ڈکلیئر ہو سکتے جب تک آپ جیزس کرائسٹ پہ ایمان نہ لے کے آئیں. تو ہماری تو فاؤنڈیشن میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے, اسی طرح اسی فرائض میں یسوع مسیح پر ایمان لانا فرض ہے. تو پولیٹیکلی جو گیم پلان ہوتا ہے انٹرنیشنلی, اس پہ مسلمانوں کو اینٹی کرسچن ڈکلیئر کر کے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس میں ہم لوگوں نے بھی رول پلے کیا ہے جنہوں نے قرآن میں کرسچینٹی کو ایک ڈفرنس کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایک نفرت کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا ہے. انہوں نے قرآنی کرائسٹ میں اور بیبلیکل کرائسٹ میں جو کامنالٹیز ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے, ایک دوسرے کو عزت دی جائے, ماں باپ کی عزت, آپ جب کامنالٹیز جمع کریں گے بٹوین قرآن اینڈ کرسچینٹی تو وہ اختلافات سے زیادہ لمبی لسٹ بنتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ اس بات کو بیان کرنے کا. اور خاص طور پر جو مجھے بات سمجھ آئی ہے نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ٹیکسٹ ہے, آسمانی صحیفہ ہے یا کتاب ہے, ہم اسے
लिटरली पढ़ने की कोशिश करते हैं, लिटरेटली पढ़ने की कोशिश नहीं करते। और जब हम उसका चूंकि मुतालिया नहीं करते तो मुताले की वजह से होता क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल लें अपने इंडो पाक कॉन्टेस्ट की, जो हमारा मनाजराती हिस्ट्री है जिसमें बड़े बड़े नाम आए और जिसमें जिसमें अंडर द कॉलोनियल रूल जो है इसको ज्यादा सपोर्ट किया गया और इसको फैलाया गया, और आज भी मेरी जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते भी पाकिस्तान के अंदर जो मटीरियल या जो 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 कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं क्रिश्चियन मुस्लिम रिलेशनशिप के, वो हमेशा वो हॉस्टाइल रहते हैं, वो सुपीरियरिटी माइंडसेट के साथ किए जाते हैं रादर देन के कोलैबोरेटली किए जाएं। और इस लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो एक तहरीक चल रही है वो है कॉन्टेक्सचुअल थियोलॉजी को समझना, कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं वहां पर आप कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आप खड़े होकर एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली कबूल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ तक बात डिफरेंसेस की, डिफरेंसेस हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस के साथ अपने आप को लेकर चलना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। और इस हवाले से हमारा जो मौजू है क्राइस्ट एंड द कुरान, तो मैं आप दोनों दोस्तों से बारी बारी पूछूंगा, डॉक्टर शहजाद सलीम साहब और डॉक्टर नईम साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि मेरे अपने मुताले में तकरीबन 25 के करीब रेफरेंसेस पाए जाते हैं सैयदना अल मसीह की ज़ात के बारे में कुरान शरीफ के अंदर। और दिलचस्प हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो पहली हिजरत हुई जिसमें 11 अफराद नजाशी के दरबार में पहुंचे, दे कोटेड फ्रॉम द सूरह मरियम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो है उन्होंने अपने आप को रिलेट किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि देयर वाज हिस्टोरिकली और बहुत सारे ऐसे एंगल मौजूद हैं जिसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और कुरान शरीफ के अंदर जो है कनेक्शन पाए जाते हैं। मैंने अपने जब मैं देख रहा था तो कुरान शरीफ में एक ही चैप्टर है और एक ही औरत को इतना आला दर्जे का मकाम दिया गया कि उनके नाम पर पूरा चैप्टर सूरह मरियम जो है वो पूरा चैप्टर उनके नाम पर है। तो आप थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाजरीन को या जो देखने वाले हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यीशु मसीह का और मुकद्दसा मरियम का, इनका कुरान मजीद के हवाले से क्या कहना है और कुरान शरीफ इनको कैसे पोर्ट्रे करता है। डॉक्टर शहजाद साहब। जी एरिक साहब, कुरान मजीद जैसे आपने कहा कि सबसे अहम बात तो ये है कि जो कुरान की 19वीं सूरा है, 19वीं सूरा सूरह मरियम के नाम से मौसूम है, और उसमें अगरचे और प्रॉफिट्स का भी जिक्र आया है लेकिन खास तौर से हजरत मरियम का जिक्र किया और जो वर्जिन बर्थ है उसका जिक्र किया। और इसी तरह से सूरह आल इमरान जो कुरान की 30वीं सूरा है उसमें भी हजरत मरियम की बहुत तफसील से उनकी सरगुज़श्त बयान की गई। और आपने ठीक कहा कि जितनी ज़्यादा फजीलत किसी भी खातून की बयान करें पूरी मजहबी हिस्ट्री में, वो कुरान में अगर आप देखिए तो वो हजरत मरियम से नहीं बयान हुई। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन के वर्ड्स आए हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तमाम दुनिया की खवातीन से बरतर चुन लिया है और तुम्हारे जिम्मे खास टास्क दायर है अल्लाह ताला ने लगाई। और इस लिहाज से उनका जो मकाम है कि वो बहुत ज़्यादा पाकबाज खातून थी। सूरह तहरीम में भी इसका जिक्र आया और ये कहा कि अहसनत फरजहा, यानी नाम भी नहीं लिया और एक ऐसी उनके बारे ज़मन में मौसूम कर दी कि जिस सिर्फ से ही समझ में आ जाए कि ये कौन है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत पाकबाज थी, उन्होंने अपनी चास्टिटी की, अपनी मॉडेस्टिटी की बहुत हिफाजत की। तो इसी को आप यहाँ ज़ाहिर है जैसे मरियम में बतूल कहते हैं कि वो वर्जिन थी, लेकिन उनकी जो एक गैर मामूली हैसियत थी कि वो अल्लाह ताला की बहुत ही करीब खातून थी। आपको ये मालूम है कि जो हज़रत ज़करिया हैं वो उनके हवाले से हमें उनकी तफसील मिलती है कि वो हज़रत मरियम को जब विजिट करते थे तो सूरह आल इमरान में ये वर्ड्स आए हैं कि कुल्लमा वजदा इंदहा रिज़्क़ा, यानी जब भी उनके पास जाते थे तो उनके यहाँ अल्लाह ताला की इनायात का और अफ़ज़ाल इस तरह कर नज़ूल हो रहा होता था। गोया कि शी वाज अ वेरी वेरी डिवोटेड लेडी। और फिर इसके साथ साथ ये भी है कुरान मजीद में कि हज़रत मरियम की जो वालिदा हैं उनको के बारे में उनको ये ख्याल था कि वो एक बेटा पैदा करेंगी और उनका ये ख्याल था कि इस बेटे को वो खुदा के लिए डिवोट कर देंगी। लेकिन जब उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उन्होंने बड़ी हैरानी से पूछा कि भाई इन्नी वज़ाहत हुआ उनसा, मैंने तो एक बेटी जनी है। तो उसको बड़े मीनिंगफुल अंदाज में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला को पता है कि तुमने क्या जना है। गोया कि ये जो बेटी है, ये अगर तुम बेटा उसकी जगह तुम्हें मिलता है तो इससे कहीं बड़ी इसकी फजीलत है, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने कार्य खास के लिए मुंतखब किया है और वो ये है कि अपने कलमे का वर्ड इस्तेमाल किया हज़रत मसीह के लिए, उसकी तस्दीक के लिए। और फिर इसकी तफसील बयान की कि उनकी इस बतन से हज़रत मसीह पैदा होंगे युकल्लिमुन नास फिल महद, यानी वो पंगोड़े में कलाम करेंगे अपनी नबूवत का। क्योंकि ज़ाहिर है हज़रत मरियम के बारे में जो वर्जिन बर्थ थी तो बहुत ज़्यादा सवाल पैदा कर सकती थी ना, नेगेटिव सवाल। तो इसका
بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فضیلت کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے، اگر آپ اس کو ڈسٹنکشن کہیں، کہ پنگھوڑے میں انہوں نے کلام کر کے اپنی والدہ کی برات کی، کہ یہ کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو جس کا کسی اور تعلق کی وجہ سے یہ بیٹا وجود میں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک ورجن برتھ ہوئی ہے. تو اس کی برات کا انہوں نے اظہار بالکل اپنے پنگھوڑے میں، اپنے کریڈل میں کر دیا تھا. پھر قرآن مجید حضرت مسیح کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سیداً و حصوراً، یعنی یہ دنیا کے بادشاہ ہوں گے. اور حصور کا ورڈ عربی زبان میں آتا ہے کنارہ کش کے مفہوم میں، جو ڈیووٹڈ ہو اپنی کاز کے لیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس درجے میں وہ، جس طرح سے وہ کلام کرتے تھے، اگر آج بھی ہم بائبل کو پڑھیں، انجیلوں کو پڑھیں، تو انسان جھوم جاتا ہے. یعنی ایسی ایسی چیزیں جو پہاڑی کے واز میں، اور اس کے علاوہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی، جو انجیلوں کے اندر پیرابلز ہیں، جو تمثیلیں ہیں جن پہ حضرت مسیح کلام کرتے ہیں، تو انسان جھوم جاتا ہے. یعنی یہ بات کہ تم اپنے مال کو خدا کی طرف رکھو، کیونکہ انسان کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. یہ ایک ایسی خوبصورت بات ہے. اس میں تمثیل سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے، اگر آپ کو اپنے مال سے محبت ہے تو مال کو خدا کے پاس جمع کرا دو، اس لیے کہ آپ کا دل وہاں ہوگا جہاں پہ آپ کا مال ہوگا. تو اگر آپ کا مال خدا کے پاس ہوگا تو آپ کا دل بھی خدا کے پاس ہوگا. اور اس طرح کی اتنی باتیں ہیں کہ آپ کو جو حضرت مسیح کی طرف سے ملیں گی. اور اسی کو قرآن مجید نے پھر ایک اور جگہ بیان کیا اور یہ کہا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ وجیح ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی جس انداز سے، جس شان سے یہ کلام کریں گے، نبوت کا کلام کریں گے، جیسے کہ ایک بے تاج بادشاہ ہوتا ہے جس کی بات میں اگرچہ وہ کوئی ناٹ کنگ ان دا ریئل میننگ، لیکن اس کا کلام ایسے ہی کہ جیسے بادشاہوں کا کلام ہے. تو اس میں آپ اگر انجیل کو پڑھیں گے تو حضرت مسیح کی جو ہمیں جس طرح سے ان کی باتیں ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہیں دے دیا جائے گا، اور جیسے پہاڑی کے آواز میں یہ کہا گیا کہ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو غریب ہیں، اس لیے کہ انہی کے لیے خدا کی بادشاہی ہے. تو یہ ساری یعنی تمثیلیں اور یہ خوبصورت الفاظ جس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ اتنے افیکٹو ہیں اور اتنا زیادہ ان کا اثر ہے کہ واقعی قرآن مجید میں جو یہ وجیہن پہ دنیا کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ یعنی وہ ایک دنیا کے سردار ہوں گے، یہ بالکل ٹھیک لگتے ہیں. اور آخری بات جو، بلکہ دو اور باتیں میں اس میں ایڈ کر دوں جو حضرت مسیح کے حوالے سے قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ان کو غیر معمولی معجزات دیے، ان معجزات کے بارے میں قرآن مجید ان سب کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ وہ کوڑی کے مرض والے کو وہ زندہ کرتا، کو وہ ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. اسی طرح سے پرندے کو انہوں نے ایک قرآن میں ایک آیت ہے جو بتاتی ہے کہ انہوں نے پرندے کی سی مورت بنائی اور اس پہ پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا. تو یہ جو معجزات آپ دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں بیان ہوئے ہیں یا لوکا کی، یہ سارے قرآن مجید کو کورابریٹ کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، اور چونکہ ان سے پہلے 2000 سال تک نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا اور وہ قوم سوئی رہی، تو آخری پیغمبر نے ان کو جھنجھوڑ کے جگانا چونکہ تھا، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو یہ غیر معمولی معجزات دیے. اور آخری بات جو میں اس پہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح کے آنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو آخری پیغمبر ہیں ان کے آنے کے بارے میں نام سے پیشن گوئی کریں. چنانچہ دیکھیں سورہ صف میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں وہ بشارت دینے کے لیے آئے اپنے بعد ایک پیغمبر کی. تو ظاہر ہے انہوں نے، ان کی بہت ساری غیر معمولی کارنامے تھے جنہوں نے اپنے دور کے لیے کیے، لیکن ایک ان کا آنے کا جو مشن تھا وہ یہ بھی تھا کہ وہ آخری پیغمبر کے بارے میں اطلاع دیں، جس کو یوحنا کی جو انجیل ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے، چیپٹر نمبر 14 ہے، ورس 16 ہے، یہ کہتی ہیں کہ میں واپس جاؤں گا اور اپنے خداوند سے، اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک دوسرا مددگار بھیجے جو ان کے پاس ابد تک رہے. تو گویا ان کے آنے کا جو مقصد تھا وہ اسی چیز کو بیان کرنا تھا، اس کو آج بلکہ انجیل کا جو ورڈ ہے اگر آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کا مطلب ہے خوشخبری، اور ہماری انٹرپریٹیشن میں قرآن مجید کو سامنے رکھی ہے، اصل میں یہ وہی خوشخبری ہے جس میں ایک آخری پیغمبر کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. سو یہ اس طرح کا تعارف ہے جو قرآن مجید کرواتا ہے حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا. اور ان کے لائے ہوئے اسکرپچرز کو قرآن مجید جب مخاطب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ فیہا ہدی و نور، یعنی یہ الفاظ تورات کے لیے بھی آئے ہیں اور انجیل کے لیے بھی آئے ہیں، اس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے، یعنی روشنی ہے، یہ لوگوں کو جلا دیتی ہے. تو ظاہر ہے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں ان کی دونوں حضرت کی غیر معمولی شخصیت کی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ چند اہم باتیں جو قرآن مجید میں حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت مسیح کے بارے میں بیان ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ دیر آر سرٹن اسٹوریز اور جو کرسٹالوجی کا جو پرسپیکٹو ہے جو قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آل دو پہلی 3 سینچریز کے اندر جب تک چاروں اناجیل کا کینن کلوز نہیں ہوا تھا،
تب اس وقت بھی بہت سارے کانسیپٹ یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں، ان کی ٹرو آئیڈینٹی کے بارے میں پائے جاتے تھے، obviously جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈفر کرتے تھے. although جیسے قرآن شریف جو ہے ایز اے پوسٹ جوڈیو کرسچن مونوتھیسٹک ریلیجن ہوتے ہوئے وہ پچھلی کتابوں کو انڈورس کرتا ہے اور ان کے بارے میں جو ان کی واقعات ہیں ان کا بیان کرتے ہیں. although جو اس وقت کرنٹلی جو کرسچن پرسپیکٹو ہے وہ قرآن شریف کے یا جو پبلک اوپینین ہے یا جو اسکالرلی اوپینین ہے ان جنرل اس سے ڈفر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ببلیکل اور کرسچن پرسپیکٹو کے ساتھ اور پھر اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ ہاؤ دے کراس اینڈ ہاؤ دے ریلیٹ ود ایچ ادر. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر نعیم مشتاق کی جانب اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں قرآن شریف کے ساتھ ساتھ جو باقی لٹریچر ہے جیسے صوفیانہ لٹریچر ہے یا جو باقی ہمارے ہندو پاک میں جو باقی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں سیدنا المسیح یسوع المسیح کی ذات اقدس کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، اس میں صوفیہ کرام نے حضرت سیدنا یسوع مسیح علیہ السلام کو جو ان کی شخصیت کو ڈسکس کیا ہے وہ صوفیانہ تناظر میں اس طرح سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 مزاج ہیں آپ کے صوفیانہ ڈیولپمنٹ میں. جب صوفی میتھڈولوجی ہے جو پرسنل ڈیولپمنٹ کی یا موٹیویشنل ڈیولپمنٹ کی، آج کل جو رواج ہے موٹیویشنل اسپیکنگ کا، تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں نا اپنی پرسنالٹی کو تو آپ 3 سٹیجز سے گزرتے ہیں. ایک کو وہ بولتے ہیں مزاج موسوی، جس میں جلال زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آپ لائف کو اسٹڈی کریں تو ان کی قوم میں ڈسپلن کے بہت زیادہ ایشو تھے، تو ان کو سخت قانون دیا گیا تاکہ قانون کی گرفت میں ان کے ڈسپلن کو، ان کے بیہیویئر کو پابند کیا جائے. تو اگر آپ آج کی بائبل میں بھی، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں تو اس میں جلالی پہلو زیادہ نظر آئے گا. لاز کے ذریعے وہ کنٹرول کرتے ہیں. وہ جب لاز کے ذریعے کنٹرول کیا تو آگے جب دین موسوی چلا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ پھر لا کی طرف زیادہ چلے گئے اور اصل پرپز لا کا جو تھا اس کو بھول گئے. تو لا کے اندر انسانی طبیعتوں کو، انسانی معاشروں کو جکڑ کے رکھ دیا اس طرح سے کہ لا کی سپیریورٹی ہوگی اور انسانیت اس کے تابع ہوگی. تو آگے چل کے بھی سیدنا یسوع مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ انٹائر پرسنالٹی پروفائل پڑھ لیں 4 گاسپلز میں، وہ سارے کا سارا جمالی ہے، جلالی نہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ لا کو میں پورا کرنے آیا. پورے سے مراد یہ تھی کہ لا کے پیچھے جو محبت کا پہلو وہ فراموش کر چکے تھے، اس محبت کے پہلو کو لا کے پیچھے سے لا کے فرنٹ پہ لائے ہیں. تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ اسپریچولی ڈیولپ کرتے ہیں تھرو مجاہدے کے، اپنے تھرو اسپریچول صوفی پریکٹسز کے ذریعے، تو جلال سے پھر آپ جمال کی طرف جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں مزاج عیسوی. یہ ٹرم ہے، پہلا ہے مزاج موسوی، پھر آتا ہے آپ کا مزاج عیسوی. اور مزاج عیسوی جس پہ طاری ہو جائے وہ سراپا محبت، شفقت، عفو درگزر، صبر و تحمل کا پیکر بن جاتا ہے صوفیہ کی زبان میں. تو بعض صوفیہ پہ جمال کہہ لیجیے جلال موسوی طاری ہوتا ہے اور بعض صوفیہ پہ جمال عیسوی طاری ہوتا ہے. اور پھر ایک 3rd سٹیج آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ جمال مزاج محمدی طاری ہوا ہے. تو صوفیہ کے نزدیک جو کلائمیکس ہے نا، بالکل عروج، وہ یہ ہے کہ انسان جمال موسوی سے چلتا ہوا جمال عیسوی تک پہنچے اور پھر جمال عیسوی سے جمال محمدی تک پہنچے. جب آدمی جمال محمدی تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر لا کا بیلنس بھی ہے اور انسانیت کے لیے پیار، محبت اور شفقت بھی ہے. پھر وہ لا کو محبت اور شفقت کے ساتھ بیلنس کر کے، ہارمنی کریٹ کر کے، جو اس کی لا سے کرمنل ورلڈ کو بھی مینیج کرتا ہے اور اس کرمنالٹی کی ڈیولپ ہونے والی وجوہات کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شفقت کا، رحمت کا یا مزاج عیسوی کا جو پہلو ہے اس سے دنیا سے برائیاں بھی ختم کرتا ہے. تو اسپریچویلٹی اور آپ کہہ لیجیے آپ کا لیگلٹی، دونوں چیزیں مزاج محمدی میں ملتی ہیں. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں جو مزاج عیسوی ہے، یعنی تینوں انبیاء علیہ السلام کو علامت کے طور پہ لے کے چلتے ہیں، تو صوفیہ میں سراپا محبت اور شفقت جس پہ طاری ہو جائے اس کو مزاج عیسوی کہتے ہیں. تو صوفیہ کے ہاں بلکہ ایک بڑا اچھا دلچسپ ایک واقعہ بھی ہے صوفیہ کی کتابوں میں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو ہر آدمی برا کہتا ہے
آنے جانے والا تنقید کرتا ہے، مگر آپ اس کے جواب میں اس کو دعا دیتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی روایت کے مطابق کہ میری پاکٹ میں جو کچھ ہے میں صرف وہی آفر کر سکتا ہوں. ان کے پاس جو ہے وہ آفر کر کے چلے جاتے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے میں وہی آفر کر سکتا ہوں. تو میرے پاس سوائے محبت، شفقت، درگزر، پیار، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں اللہ پاک نے مجھے دیا. تو جو میرے پاس ہے میں جواب میں ان کو ریٹرن کر دیتا ہوں. تو یہ صوفیہ کا پرسپیکٹیو ہے یسوع مسیح کے حوالے سے. اور جی بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. جی گو ہیڈ. جی نعیم صاحب. میں کہہ رہا تھا یہی سارا پرسپیکٹیو انہوں نے قرآن پاک کے جو پورٹرے ہے جیسس کرائسٹ کا، والدہ سے محبت ہے، لوگوں سے شفقت ہے، جو قرآن پرسپیکٹیو ہے وہیں سے یہ ساری چیزیں ڈرائیو ہوئی ہیں. اور پھر اس میں احادیث مبارکہ بھی اس میں شامل ہے. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس نہ صرف قرآنک پرسپیکٹیو ہے بلکہ ہمارے پاس جو صوفیہ کرام کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. میرا چونکہ خود بڑا گہرا تعلق ہے اور ابھی بھی ہے، میرے جو صوفی دوست ہیں سندھ میں اور جو شاہ لطیف بٹائی کی درگاہ پر اور باقی جگہوں پر بھی، میں نے ایک پورٹریٹ دیکھا بڑا خوبصورت سا جس میں خداوند یسوع مسیح کسی نے پینٹ کیا ہوا انٹرسٹنگلی. اور وہ کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح اور اس کے 12 حواری جو ہیں وہ دھمال ڈال رہے ہیں اس پورٹریٹ کے اندر، اور وہ درگاہ پہ دھمال ڈال رہے ہیں. سو اٹ واز انٹرسٹنگ، مطلب ایک پرسپیکٹیو ہے کسی آرٹسٹ کا، انہوں نے اس کو صوفی رنگ میں دیکھا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح اس دور میں صوفی آ کے کسی اس جگہ پر ہوتے، ہاؤ ہی گوئنگ ٹو سرو دیٹ. تو ہر بندے کا یسوع المسیح کی ذات کو دیکھنے کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. آپ ان کو جمالیات میں دیکھیں، آپ ان کو محبت میں دیکھیں، اور خدا کی محبت کا علم بردار ہوتے ہوئے، خدا کی ذات اقدس کا پرتو ہوتے ہوئے، ان کی ذات کا عکس ہوتے ہوئے. سو وی کین فائنڈ آؤٹ دیٹ کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس کیا ہے ہمارے سامنے. اس میں ایک اور بڑا ایک جی دلچسپ آپ کی اجازت سے، یہ جو دمال کا کانسیپٹ ہے یا جو صوفیہ کا پورٹریٹ برصغیر پاک و ہند کا ہے نا، یہ آپ کو پوری تاریخ میں اور یہ جو عرب ورلڈ ہے، ترکش ورلڈ ہے، وہاں نظر نہیں آئے گا. صحیح، بالکل صحیح. ہاں جی. تو آگے بڑھتے ہیں جی گفتگو کو. ہم چونکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے اور کرسمس کے حوالے سے جو انفنسی لٹریچر ہے، انفنسی نیریٹو ہے جو اس کی ہم جب بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے جو ٹائٹل ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو میتھیو ہیں وہ ابراہم اور داؤد تک جاتے ہیں، جبکہ مرکز جو ہیں ابن خدا، لوک ابن آدم کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں. یوحنا جو ہیں وہ کلام اللہ کی بات کرتے ہیں، اور قرآن شریف جو ہے انہوں نے ابن مریم کلمت اللہ اور دوسرے ٹائٹل بھی استعمال کیے ہیں. تو آپ دونوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جو ٹائٹل یوز کیے گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں قرآن شریف میں، ان کے بارے میں اس کو ایکسپینڈ اگر کریں تو جو سننے والے ہیں ان کو کیا اس سے میسج پہنچتا ہے ان ٹائٹل سے جو قرآن شریف میں آئے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں؟ تو ایرک صاحب، جو قرآن مجید میں سب سے نمایاں ٹائٹل آیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مسیح ابن مریم کا ٹائٹل آیا ہے کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے تھے. اور چونکہ عام طور سے ظاہر ہے کہ یہ جو بچہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک مرد اور عورت کے سنگم سے آتا ہے، اور چونکہ حضرت مسیح کے بن باپ کا پیدا ہونا تھا تو اس وجہ سے ان کو اپنی ماں سے موسوم کیا گیا اور ان کو مسیح ابن مریم بھی کہا گیا، صرف مسیح بھی کہا گیا. لیکن جو خاص طور سے ایک تعبیر ایسی ہے جو قرآن مجید میں بہت زیادہ حضرت مسیح کے لیے اس کے علاوہ آئی ہے، وہ کلمۃ من اللہ کی ہے، اللہ کا کلمہ ہے یہ. اور اس سے جو میں سمجھا ہوں اپنے اساتذہ کی دیے ہوئے علم کی روشنی میں اور مختلف چیزوں کے مطالعے کے نتیجے میں، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کی جو پیدائش ہے وہ خاص طور سے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کلمہ کن ہے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ قرآن مجید میں یہ چیز آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن فیکون، تو پھر وہ ہو جاتی ہے. تو یہ خاص طور سے حضرت مسیح کے بارے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ ایک خارق عادت کے طور پہ ہی ہوا، یعنی اٹ واز ناٹ نارمل برتھ، اٹ واز اے میراکولس برتھ. تو یہ خاص طور سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہو جائیں، تو اس کے نتیجے میں آپ ہو گئے. اور اس کو قرآن مجید نے بہت نمایاں کیا، اور اس نمایاں کرنے کے نتیجے میں حضرت مسیح کی یہ حیثیت بھی بتا دی کہ ان کی جو ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے وہ کتنی زیادہ اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں. اور جہاں یہاں رسپیکٹ ڈیو ہوتی ہے وہاں میں آپ کی اجازت کی بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ اس کے نتیجے میں آپ ان کو ایلیویٹ نہ کریں اس چیز میں. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے تو چنانچہ خدا ہی کا کوئی حصہ ہے، خدائی کا وجود ہے، تو اس کو پھر قرآن مجید نے یہ کہا اور اس کی نفی کرتے ہوئے بلکہ کہا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض لوگوں کو خدا کا جز قرار دیتے ہیں.
اس میں اگرچہ کھل کے اس موقع پہ تو بات نہیں کی، لیکن اور جگہوں پہ بات کی کہ اگرچہ ان کا صدور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خدائی میں وہ شریک ہے. تو اس چیز کو قرآن مجید نے بہت زیادہ نمایاں کیا. پھر یہ بات بھی ایک چیز ہے کہ مسیح کا جو ورڈ ہے، یعنی المسیح جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو مسح کیا گیا، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے یا نبوت کا سلسلہ 2000 سال تک ان میں جاری رہا. عام طور سے جو آنے والا جو پیغمبر تھا وہ جانے والا آنے والے پیغمبر کو ایک لحاظ سے مسح کرتا تھا، بعض دفعہ آئل سے کرتا تھا، بعض دفعہ پانی سے. تو یہ گویا کہ ایک نشانی تھی کہ میرے بعد آپ دوسرے کی باری آ گئی ہے. تو حضرت مسیح کو مسیح جو کہا گیا، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں خدائی مسح تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو ایک تشریف تھی، ان کا ایک آنر تھا کہ ان کو کسی اور نے مسا نہیں دیا، بلکہ خدا کی طرف سے یہ مسا ان کو ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی جو غیر معمولی شخصیت ہے، ان کی جو غیر معمولی ہیبت ہے، یعنی وہ بھی نمایاں ہوتی ہے. اور دیکھیے کہ ان کی جو شخصیت کے اندر یہ جو حلم ہے، یہ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے، جیسے ابھی ڈاکٹر نعیم صاحب نے بھی اس کی طرف تذکرہ کیا، کہ یہ دیکھیے کتنا زیادہ ہے کہ مجھے وہ مقام یاد آتا ہے بائبل کا جہاں پہ حضرت مسیح نے جب کسی گناہ گار لوگوں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے اور فریسیوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ تو گناہ گاروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس قسم کے ہیں اس طرح کے معاملات کرنے میں. تو آپ نے یہ جواب لافانی جواب دیا، I have not come to the righteous, but I have come to the sinners. یعنی نیک لوگ تو پہلے ہی نیک ہیں، ان کو میں نے کیا کرنا ہے، ان کو تو میں نصیحت کروں گا ہی، لیکن میری اصل بیست تو ان گناہ گاروں کی طرف ہوئی ہے. میرے نزدیک یہ خدا کی بھولی ہوئی بھیڑیں ہیں، میں ان کا شیپرڈ ہوں، میں ان کو خدا کی طرف واپس بلا رہا ہوں. تو یہ ایک حلم ہے جو اتنا زیادہ ہے، جس کو پھر قرآن مجید نے ایک اور موقع پہ اس کی تعریف کی اور یہ کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت مسیح کے جو فالوورز ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک نیچرل نرمی اور ایک نیچرل محبت رکھی، جو آج بھی ہم حضرت مسیح کے فالوورز میں دیکھتے ہیں. اور میرا چونکہ بہت زیادہ ایکسپوجر رہا ہے نان مسلمس کے ساتھ، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنا زیادہ کرسچنس کے اندر یہ نرمی ہے، حلاوت ہے، محبت ہے اور ضرب المثل ہے، یعنی ایک پرووربیل ہے کہ یہ وہی حضرت مسیح کی طرف سے دی ہوئی محبت کا ایک شمع ہے جو ان کے یہاں ٹرانسفر ہوا ہے. کہ آج بھی جو کرسچن مشنریز کام کر رہے ہیں، جس حد تک کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں ہم سوچ نہیں سکتے ان کی کنٹریبیوشنز اتنی زیادہ ہیں. یہاں تک کہ دیکھیے پورے کا پورا انہوں نے ادارہ جو ہے وہ پیدا کیا جس کے اندر منکس ہیں یا ننز ہیں، جو یہ اور بات ہے کہ اتفاق ہم کریں، اختلاف کریں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیووٹ رکھتے ہیں اور شادی نہیں کرتے، لیکن اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف کہ ڈیووشن اتنی زیادہ ہے حضرت مسیح سے جو ٹرانسفر ہوئی. آپ نے خود شادی نہیں کی اور آپ نے خود اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا، جیسے کہ حصور کا ورڈ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور اسی کی جو تشریح ہے وہ بائبل میں آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں وہ حلم، وہ محبت، اور وہ یہ بار بار کہتے تھے کہ جس گھر کو آگ لگنے والی ہے اس گھر کے اندر میں کیسے شادی کر سکتا ہوں اور پائیدار رہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کو بار بار فکر تھی کہ یہ لوگ کہ جو اس 2000 سال کی ہسٹری میں پیغمبروں کے انکار پہ، اذیت پہ مبتلا ہیں، ان کا معاملہ ختم ہونے والا ہے. تو اس طرح سے حضرت مسیح کو مختلف موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ جو زندگی ہے، جو انسانیت ہے، جو محبت ہے اور جو رافت ہے، یہ وہ قدریں ہیں جو حضرت مسیح سے منتقل ہوئی ہیں. اور یہ جو نام جیسے آپ نے سوال کیا، یہ اسی کلمہ کن کی ایک لحاظ سے تشریح ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو پیدا کیا اور اس حکم نے پھر دیکھیے دنیا کے اندر یہ محبت کو بانٹا. جی بہت بہت شکریہ. اور میں اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ جب ہم، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ جب کسی بھی صحیفے کو یا کسی ٹیکسٹ کو جب آپ پڑھتے ہیں، آر یو ریڈنگ لٹرلی اور لٹریٹلی؟ اور پہلی بات تو مجھے سمجھنی چاہیے خداوند یسوع المسیح کی ذات جو ہے یا ان کے بارے میں جو گاسپلس لکھی گئی ہیں یا جن کو سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ میری وہ پاور لائن ذرا ٹھیک ہوگی، آپ گفتگو کریں، میں اپنی پاور لائن کو صرف پریس کر رہا ہوں. اوکے کمپیوٹر کی جو لائن ہے. جی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ تینوں چاروں ٹائٹلز ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، کلمت اللہ کلام کے حوالے سے، ابن مریم کے حوالے سے، المسیح کے حوالے سے، اور بھی ٹائٹل ہوں گے، ڈاکٹر نعیم صاحب اس سے بات کریں گے. لیکن میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح بذات خود یہودی تھے. He followed all the Jewish tradition pattern. ان کی فیملی یہودی تھی، ان کے آگے شاگرد یہودی تھے، جو چرچ قائم ہوا یروشلم میں وہ یہودی تھا، جو گاسپلز نیریٹو لکھے گئے وہ یہودی تھے. سو جب ہم بائبل مقدس کا خاص طور پر اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیسے شروع میں ذکر کیا کہ کوئی بھی there is no text without context.
اس کا سیاق و سباق بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں. تو جب آپ یسوع مسیح کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جو اناجیل لکھی گئی ہیں ان کا اوریجنل کانٹیکسٹ کیا تھا, وہ کس سیاق و سباق میں لکھی گئی ہیں, لکھنے والوں کے آڈینس کون تھے, اور اس کے پیچھے پرپس کیا تھا ان کو لکھنے کا. آج جب ہم 21ویں صدی میں بیٹھ کر جب ہم 2000 سال پیچھے کی جانب دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم مس کر جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود whether it's a literally, whether it's a literally, whether historical, theological, cultural, whatever perspective, ہم بات کر رہے ہیں the character of the Christ in the Quran, اور خاص طور پر یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ قرآن شریف کیسے بیان کرتا ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب, آپ جو ٹائٹلز بیان کیے گئے ہیں قرآن شریف میں یا صوفیانہ پرسپیکٹو کے ساتھ, آپ ان ٹائٹلز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو شہزاد بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کر دی, مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے ان کے بعد بولنے کا کہ جو باتیں میں نے کہنی ہوتی ہیں وہ پہلے کہہ دیتے, مجھے پھر دوسرا پرسپیکٹو بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ایک تو ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو شہزاد بھائی نے کہی, میں نے 2003 میں میرا جب کرسچن مشنری سے واسطہ پڑتا تھا انٹرفیت ڈائلاگ کا, جس کا سارا ایکسپیرینس میں نے اپنے بایوگرافیکل انٹرویوز میں اپنے یوٹیوب چینل پہ دیا ہوا ہے, اس میں سب سے زیادہ چیز جو پریشان مجھے کرتی تھی وہ کہتے تھے جناب کہ قرآن پاک میں تو خود یسوع مسیح کو روح اللہ کلمت اللہ کا ہے, تو آپ کیسے ان کی خدائی کا انکار کر سکتے ہیں, کیسے ان کی ڈیوینٹی کا انکار کر سکتے ہیں. اور آپ یقین جانیے کئی سال تک میں پریشان ہی رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے. پھر میں نے خود سے کتابیں پڑھی, تفاسیر پڑھی, تو بڑا مختصر ہلکا ہلکا سا ٹچ ہے اس کے اوپر نا. تو پھر میں نے کچھ 6 مہینے لگا کے نا میں نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی, اللہ پاک نے توفیق دی. تو پھر میں نے 2003 میں یہ کتابچہ لکھا, روح اللہ و کلمت اللہ. ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں, یہ کمپیریٹیو پرسپیکٹیو میں بیبلیکل ریفرنسز کے ساتھ پورا ایک تھیسس میں نے لکھا ہوا ہے. ہم یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کو روح اللہ کلمت اللہ کہتے ہیں, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171, اس میں لفظ استعمال ہوئے ہیں وَكَلِمَتُهُ وَرُوحٍ مِّنْهُ, کہ یہ اس کا کلمہ ہے اور اس کی طرف سے ایک روح ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کے لیے عنوانات ہوتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ روح اللہ ہیں اور آپ کلمت اللہ ہیں. اب جب کرسچن ہمارے مسیحی بھائی یا مشنری سنتے ہیں تو وہ ایک دم سے رونق چہرے پہ آئی تھی کہ ہم قرآن نے کنفرم کر دیا, حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں بے شمار آیات ایسی ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ جو یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں وہ کافر ہیں. تو وہ ان 2 ٹائٹل سے جو وہ مراد لیتے ہیں وہ مراد خود قرآن پاک نے کاٹ کے رکھ دیے کہ اس سے وہ مطلب نہیں ہے مراد. اب آتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو جن لوگوں نے بائبل مقدس کو اور قرآن پاک کو ورڈ بائی ورڈ ڈائریکٹلی خود سے پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بھی اور قرآن پاک میں بھی بہت سارے مقامات پر اللہ پاک جب کسی کی عظمت کا اظہار کرنا مقصد ہوتا ہے, کسی کو اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اس بندے پہ میرا بہت زیادہ فضل ہے, اس بندے کے ساتھ مجھے بہت زیادہ پیار ہے, تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں بھی اور بائبل مقدس میں بھی بیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا, اللہ کا گھر. حالانکہ بائبل مقدس کے اور قرآن پاک کے فتویٰ کے مطابق اللہ پاک کسی گھر میں نہیں رہتا, نہ وہ کسی گھر میں سما سکتا ہے, مگر وہ خاص گھر جس کو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اس کو باقی گھروں سے ممتاز کرنے کے لیے, اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ پاک اس کو اپنی طرف نسبت دے دیتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے ناقۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی اونٹنی, جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزے سے بغیر کسی میل ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا, اس کی نسبت اپنی طرف کر دی. اور میں آپ کو بڑے دلچسپ بائبل کے ریفرنس دوں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. حضرت یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا. یہ کتاب گنتی ہے 11واں باب ہے 29ویں آیت ہے 29. یعنی نبی بذات خود اپنی ذات میں روح اللہ ہوتا ہے, صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں, ہر نبی روح اللہ ہوتا ہے. پھر حضرت فرعون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنے درباریوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے چاہیے. یہ پیدائش میں 41واں باب ہے 38ویں آیت ہے. یعنی فرعون کے مطابق یا بائبل نے یہ ورڈ کوٹ کیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی روح اللہ ہیں. پھر اس کے بعد آگے اس کی انٹرپریٹیشن کی کہ روح اللہ کیوں کہا ہے.
وہ کہتے ہیں، فرعون کہتا ہے کہ فرعون نے یوسف سے کہا آیت نمبر 39 میں، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. تو روئے زمین پر اللہ پاک نے جو فرعون کے مطابق جس کے پاس دانش مندی اور عقل مندی کسی کے میچ کی نہیں ہے، لیول کی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے، اس کو بھی بائبل مقدس نے روح اللہ، یعنی اس میں اللہ کی روح ہے، جس میں اللہ کی روح آ جائے، جو اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. تو اس شرف کے اظہار کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں اضافت تشریف، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی ذات سے کنیکٹ کر کے اس کی عظمت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو اس کو اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور بڑا دلچسپ حوالہ ہے، بزلی علم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بزلی علم کے متعلق، خروج ہے 31واں باب ہے، دوسری آیت ہے، میں نے اس کو حکمت، فہم، علم اور ہر طرح کی صنعت میں، ہر طرح کی سکل میں روح اللہ سے معمور کیا. یعنی وہ ایک کاریگر ہے، نبی بھی نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر حکمت، فہم، وزڈم، نالج اور سکل بڑی ہائیسٹ لیول کی تھی، اور اتنی ہائیسٹ لیول کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح ڈال دی ہے، وہ روح اللہ بن گیا جو نبی بھی نہیں تھا. تو اس طرح کا جو انداز بیاں ہے یہ قرآن پاک میں اور بائبل مقدس میں عام ہے. تو روح اللہ سے اچھا دوسری بات ہے کلمت اللہ سے مراد، یہ تو روح اللہ کا تھوڑا سا تھاٹ میں اپنی کتاب سے ہی آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. تو کلمت اللہ سے مراد جو کرسچن انڈرسٹینڈنگ ہے نا ورڈ آف گاڈ کی، وہ خدا تین اکانیم ہے. تو ورڈ سے مراد اگر اکنوم لے لیں، جو پرسن ہے، 3 پرسن ہے، اس پہ بہترین جو ڈسکشن کی ہے امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے سورہ اخلاص کی تفسیر. اور اگر آپ ہر کومنٹری کو لے لیں قرآن پاک کی، تو قرآن پاک کی جو آیت ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو احد کی تفسیر تو ہم پڑھتے آئے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، توحید. صمد کی تفسیر امام ابن تیمیہ نے اور باقی مفسرین نے یہ کہی ہے کہ جس میں سے نہ کوئی چیز نکل سکے اور نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکے. اور یہ جو کرسچن کانسیپٹ ہے نا ورڈ کا، وہ قرآن پاک کے ورڈ قرآن پاک میں انٹائر جو تھیولوجی ہے قرآن پاک اسلام کی، ورڈ بمانی میسج کے استعمال ہوا ہے، ایز اے پرسن یا قانون کے طور پہ نہیں استعمال ہوا. اور سمد کی جو لفظ ہے کل اللہ احد اللہ سمد، اللہ سمد ہے، وہ سمد اس لیے کہا گیا ہے کہ بہت ساری تھیولوجیز میں یہ عقیدہ تھا کہ خدا کی ذات سے کوئی چیز نکل کے مجسم کلام کی شکل اختیار کر گئی، جیسے یوحنا کہتے ہیں کہ ابد میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. تو یہ کلام ہی خدا کی جو تھیولوجی ہے اللہ الصمد سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں جو روح اللہ اور کلمت اللہ کے جو ٹائٹلز ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے دور میں ان کی عظمت، فضیلت، ان کی موجزانہ پیدائش، اس کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے دیا. اس کا کرسچن انٹرپریٹیشن اور کرسچن انڈرسٹینڈنگ جو ورڈ آف گاڈ اور روح آف گاڈ، جو روح اللہ کے جو ان کے تھیولوجیکل پرسپیکٹیو ہیں، وہ قرآن پاک نے مختلف آیات میں وہ خود ریجیکٹ کیے ہیں. ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا ثُلَاثَةً، کہ مت کہو 3. اور اکثر جو ہمارے کرسچن دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کو مس انڈرسٹینڈنگ لگی ہے، خدا، مریم اور یسوع کی جو کمبینیشن ہے تو وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں جب آپ قرآن پاک کے متن کو پڑھیں اور کمنٹریز کو پڑھیں تو قرآن پاک نے وَلَا تَقُولُوا ثُلَاثَةً میں کرسچن ٹرینٹی کے کانسیپٹ کی نیگیشن کی ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بندہ یہ اکنوم نکال دیں، دوسرے ایڈ کر لیں تو ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ بذات خود ان ٹوٹیلٹی قرآن پاک نے ریجیکٹ کیا ہے. اور روح اللہ کلمت اللہ کی جو کرسچن انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ٹرینیٹیرین کانسیپٹ کے ساتھ لنک کرتی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے کتابچے میں ود ریفرنسز دی ہیں. تو اسلام میں جو روح اللہ کلمت اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ حضرت یسوع مسیح کی عظمت، شخصی عظمت اور ان کے پیغام کی عظمت، اور ان کے الزامات بہت لگے تھے والدہ پہ بھی، خود ان پہ بھی. تو اللہ پاک نے ان کو یہ 2 ٹائٹلز دے کے کہا ہے کہ یہ اپنی طرف نسبت کی ہے کہ یہ میری روح ہے اور یہ میرا کلمہ ہے. ادروائز قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس میں اللہ کی روح ہوتی ہے، اللہ اپنی روح پھونکتا ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی. تو ایک ٹوٹیلٹی میں کانسیپٹ ہے. جی تھینک یو ویری مچ. سو ہمارے پاس بڑا کنسائز اور بڑا جسے کہنا چاہیے کمپریہنسو قسم کا جو ہے دونوں جو تھاٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے، ڈاکٹر نعیم صاحب نے
خاص طور پر قرآن شریف کے اندر جو خداوند یسوع المسیح کی ذات کے بارے میں ابن مریم کلمت اللہ روح اللہ اور جو ٹائٹل آئے ہیں المسیح کے بارے میں، انہوں نے اس کو بڑا مفصل طریقے سے بیان کیا ہے. آلدو اگر ہم تھیولوجیکلی پرسپیکٹو کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ جو کرسچن ٹریڈیشنل یا جو وائڈر پرسپیکٹو ہے دیٹ ڈفر فرام دا اسلامک پرسپیکٹو، خاص طور پر جو ٹرینیٹیرین کانسیپٹ ہے، جو وائڈ ایونجیلیکل کانسیپٹ ہے، اور جو وائڈر جسے کہنا چاہیے کہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے وہ بالکل ڈفر کرے گا اگر ہم تھیولوجیکل فریم سے اس کو لیں. لیکن چونکہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کرائسٹ یا خداوند یسوع المسیح کی ذات کو قرآن شریف کیسے بیان کرتا ہے، ہمارے دونوں دوستوں نے اس کو بڑا مفصل طریقے سے جو اسلامک پرسپیکٹو اس کو بیان کیا ہے. لیکن جو ہمارا اس وقت جو سوال ہے، جو میں اس چیز کو آگے جس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آلدو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو کرسٹولوجی شروع میں بہت ساری تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ تقریباً 24-25 کے قریب تو گاسپلز سرکولیٹ تھیں پہلی 2-3 صدیوں کے اندر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی جو پیدائش ہے، یہ اتنا بڑا ایشو یا اتنا بڑا سبجیکٹ نہیں تھا ارلی کرسچینٹی کا. جو بڑا سبجیکٹ تھا وہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا تھا، جو کہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا، جس نے کرسچینٹی کی بنیاد بنائی. لیکن جو امیکیولیٹ کانسیپشن ہے، جو مقدسہ مریم بطولہ کا جو خدا کا جو کلام یا خدا کا روح جو ان کے اوپر سایہ کیا جس نے، اور جو خدا کا کلمہ جب ان کے بطن میں آیا ہے، وہ جب ہوا ہے، جب اس نے جنم لیا ہے، تو دیٹ واز دا انٹائرلی آئیڈیا کانسیپٹ تھا کہ جس کو ارلی کرسچینٹی کے اندر بیان کیا گیا. لیکن چھٹی صدی تک آتے مجھے نہیں پتا، میری نالج کے مطابق عربی میں اس وقت تک بائبل مقدس موجود نہیں تھی، اور اگر موجود ہوتی بھی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون سا ورژن یا کرسٹولوجی کا کون سا کانسیپٹ تھا جو کہ اس وقت عرب پیننسولا میں موجود تھا. لہٰذا وی ڈزنٹ نو اباؤٹ اس بارے میں تحقیق ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، پھر بات کریں گے. لیکن جو اس کو کنکلوڈنگ پوائنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دونوں دوستوں سے، وہ یہ ہے کہ جو beside our differences, theologically, historical, whatever, جو shared personality ہے، جو shared character ہے خداوند یسوع مسیح کا اور مقدسہ مریم کا قرآن شریف میں یا اسلامک تھاٹ کے اندر، وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے انٹرفیتھ فرینڈشپ بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی؟ ڈاکٹر شہزاد صاحب اینڈ ڈاکٹر نعیم صاحب. جی ڈائریکٹ صاحب، سب سے جو اہم بات ہے اس سلسلے میں وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کو کرسچینٹی کے بارے میں چاہتا ہوں وہ پیش کر دوں، کیونکہ میرا تعلق رہتا ہے بہت سارے اسکالر سے بھی اور عام لوگوں سے بھی جو مسلمانوں میں ہیں، اور وہی میری اس سلسلے میں گزارش ہوگی کہ یہی وہ چیز اگر کلیئر ہو جائے تو دس کین ڈو اے لاٹ آف ورک ان برنگنگ the two together. اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کرسچینٹی کو یہ کہتا ہے کہ یہ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، یعنی ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کے ہاں قرآن مجید کی نگاہ میں وہ حضرت مسیح کے حوالے سے یا ٹرینٹی کے حوالے سے جو کانسیپٹ رکھتے ہیں وہ قرآن مجید کی ٹرم سے پولیتھیزم کی طرف یا شرک کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن چونکہ کرسچنس خود اس کے لمبردار ہیں کہ جی ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اور یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے یہ اصل میں اسی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. یہ اور بات ہے قرآن سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن قرآن ان کی بات کو آنر کرتا ہے. اور میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے قرآن میں، یعنی پورے کے پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے سورہ والناس میں کسی ایک آیت میں بھی کرسچنس کو مشرک نہیں کہا گیا. یعنی یہ تو کہا گیا کہ ان سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے، وہ تو ایسی ہے کہ جیسے مسلمانوں سے بھی ہو جاتا ہے، وہ قبروں میں جا کے سجدہ کر لیتے ہیں. تو جیسے بگڑے ہوئے مسلمان بگڑے ہوئے توحید پرست ہو سکتے ہیں، کرسچنس کے بارے میں یہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے بہت جگہوں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کرسچینٹی کے بارے میں یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کوئی مشرک لوگ ہیں یا یہ کوئی ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہوتے ہیں. ابراہیمک ٹریڈیشن میں کھڑے ہوئے ایک خدا کو ماننے والے ہیں. ان کا جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے ہمیں اس اتفاق تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کو توحید ہی کی طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے اس سے ہمارا ڈیبیٹ چل، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اکنالج کیا اور پورے کی پوری اپنی کتاب میں ان کو کہیں بھی مشرک نہیں کہا. اس وجہ سے جو سب سے بڑی آئی تھنک انٹرفیتھ پوائنٹ ہے جو آپ کو قریب لانے کا باعث بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور باقی دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جو کرسچینٹی ہے وہ بیسکلی ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، اکنالج ایز اے مونوتھیسٹک ریلیجن. اس میں ایک اور چھوٹی سی بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو انٹرفیتھ معاملے میں بہت معاون ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئے. یعنی حضرت آدم سے لے کے قرآن مجید نے ایک موقع پہ سب کے نام گنوائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ آدم ہیں، نوح ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، محمد ہیں، یہ ایک ہی مذہب کو لے کے آئے ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سب کا مذہب اسلام تھا
اور اس کے پہلے پیغمبر آدم ہے، اس کے آخری پیغمبر محمد ہے، باقی سب اسلام ہی کے پیغمبر ہیں. تو اگر آپ اس تھیم کو سامنے لے کے چلیں تو قرآن مجید کی جو سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئے، وہ اسی مذہب کی تجدید کر رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی تعمیر کر رہے ہیں جس مذہب کو حضرت آدم کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجنا شروع کیا. اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض شریعت کی چیزوں میں جو احکام ہیں ان کو معاشرے کے لحاظ سے ضرور میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن جو اصل ہے وہ ایمان اور اخلاق ہیں. یہ دونوں جو نقطے ہیں ان کے اندر اگر آپ آج بھی تورات کو اور انجیل کو پڑھیں گے اور آج بھی قرآن کو پڑھیں گے تو ایمانیات کے معاملے میں اور اخلاق کے معاملے میں آپ ان کو بالکل متحد پائیں گے. اس کے بعد یہ ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں، اور میں ڈاکٹر نعیم صاحب کی اس بات کو بہت سراہوں گا، انہوں نے بہت زبردست بات کی تھی جو بالکل شروع میں کہ آپ ٹیکسٹ کو الگ رکھیے اور ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کو الگ رکھیے. تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرسچنز بھی بائبل کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، اور اس بائبل سے ہم شاید آپ کو دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، اسی سے لوگ ٹرینیٹی بھی بیان کرتے ہیں کہ خاص انداز میں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تو ٹیکسچوئل انٹرپریٹیشن ہے اور دس کین آلویز بی ریوزٹڈ اینڈ ریفائنڈ. لیکن جو دو نقطے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم ایک ہی مذہب کے علمبردار ہیں اور اسی کے لحاظ سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے پہلی بات کی وضاحت کی، اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کو بہت پروموٹ کرے. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر نعیم صاحب. جی میں شہزاد بھائی کی باتوں سے متفق ہوں. اکثر جو مسلم کمیونٹی میں امپریشن پایا جاتا ہے نا کہ مسیحی جو ہیں 3 خداؤں کو مانتے ہیں، تو میں اکیڈمیکلی بھی اور بہت سارے اپنے لیکچرز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اسلام، کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم یہ تینوں ایک ہی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. خاص طور پہ مسلمز میں اور کرسچن میں 1 یا 3 کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. آگے ایک سے مراد کیا ہے، وہ جب مراد آتی ہے نا ٹرینیٹیرین ایکسپلینیشن آتی ہے، وہ قرآن پاک کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مگر بیک اینڈ پہ جو فاؤنڈیشنل فیتھ ہے نا وہ ایک ہی خدا پہ ایمان ہے. اس ایک کی تفسیر میں یا تفصیل میں جب جاتے ہیں تو تفصیل سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اوریجنلی میں ایگری کرتا ہوں اور میں کہتا بھی ہوں یہ مسلمانوں میں، مسلم کمیونٹی میں ان لوگوں نے یہ کنفیوژن جنریٹ کی ہے جن کی تھیولوجی پہ گرپ نہیں ہے، جو مبلغ ہیں اسکالرز نہیں ہیں. ان کی جیسے کرسچینٹی میں پریچر ہیں، اسکالرز ہیں، تو ادھر بھی مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارا یہ ایک جینون مسئلہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملات ہیں. دوسرا بات انہوں نے کہا مشرک کی، وہ بھی ان کی باتوں سے مجھے کلک ہوا کہ مجھے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. اسلامک تھیولوجی میں، فقہا میں، صوفیہ میں اور مفسرین میں کرسچنز کو کافر نہیں سمجھتے، وہ اہل کتاب میں سے کنسیڈر ہوتے ہیں. کافر ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، اور یعنی نان مسلمز میں کافر علیحدہ کیٹیگری ہے، اور جو کرسچنز ہیں اور جو جوز ہیں یہ فیتھ بلیورز کی کیٹیگری میں کنسیڈر ہوتے ہیں. ان کو کافر نہیں کہتے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. جہاں جہاں قرآن پاک نے کہا نا کہ یہ فیتھ کرسچینٹی کا یہ ہے، یہ ریجیکٹڈ ہے، یہ کفر ہے، وہ فیتھ کی ایکسپلینیشن کی ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس عقیدے کی یہ یعنی کہ کہہ لیجیے آپ اس کو، اس کی یہ حیثیت ہے، یہ ویلیو ہے تھیولوجیکلی. مگر وہ حیثیت اور تھیولوجیکل ایکسپلینیشن دینے کے بعد بھی ان کو کفر کے دائرے میں نہیں رکھا، ان کو ایمان میں اہل ایمان اور اہل کتاب کے دائرے میں رکھا ہے. آگے ڈفرینسز ہوتے ہیں فیتھ بیس کے اوپر، تھیولوجی میں وہ آتے ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ ہم کامنالٹیز کو دیکھتے ہوئے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اسلام کے اور یسوع مسیح کے جو میسیج کو لیتے ہوئے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا. یہ ہے مشکات سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا اور تم نے میری تیمارداری نہیں کی. تو وہ آدمی پوچھے گا یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیمار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پہلو میں تمہارا پڑوسی بیمار تھا، اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو بالکل ایسے ہی ہوتا جیسے تم میری تیمارداری کر رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، روز قیامت یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں مشکات میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم کے بیٹے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ یہی سوال پوچھے گا کہ آپ تو پانی پینے سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پہلو میں پڑوسی میں ایک پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو بالکل ایسی تھا جیسے مجھے پلایا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو آدمی پھر حیرانی کا اظہار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو بالکل ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھلایا. اب اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
اور اگر کرسچن کو سناؤ تو وہ سمجھے گا میں انجیل متی میں سے پڑھ رہا ہوں. ایگزیکٹلی لفظ بائی لفظ یہی چیز انجیل متی میں ہے، متی کی ہے 25ویں باب میں. تو ان دونوں کو ملا کے میں جو کانسیپٹ ڈیرائیو کرتا ہوں کہ کرسچینٹی میں اور اسلام میں اگر آپ خدا کی ذات کو پانا چاہتے ہیں، اپنے اسپریچول ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بورن اگین ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، تو خدا کے ساتھ کنیکٹیویٹی اور اس کی ذات کا تجربہ مسجد میں یا چرچ میں اتنا نہیں ہوگا جتنا کسی کے دکھ درد شیئر کرنے سے ہوگا سوسائٹی میں. تو کرسچینٹی میں اور اسلام میں اگر آپ ان دونوں کی تبلیغی ہسٹری کو بھی دیکھیں، پریچنگ کی، تو یہ خدمت خلق سے زیادہ پھیلے ہیں، تبلیغ سے کم. اور کرسچینٹی میں 4 گاسپل میں اگر آپ جیسس کرائسٹ نے جب اپنے حواریوں کو تیار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسے ہی بھیج رہا ہوں جیسے میں بھیڑوں کو بھیڑیوں کے گول میں بھیج رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بھیڑوں کو بھیڑیوں کے گول میں بھیجنا ہو تو اپنا جو پرسنل پروفائل تم نے رکھنا ہے، بیہیویئرل پروفائل رکھنا ہے، وہ شفقت کا، محبت کا، درگزر کا، یہ سارا چیزیں تم نے خدمت پہ فوکس رکھنا ہے، تکلیف پہ نہیں. جب خدمت پہ فوکس رکھو گے تو میرا مذہب، میرا پیغام یہ آٹومیٹکلی لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا جائے گا. اور کرسچینٹی میں جو ٹریڈیشن ہے کہ فیتھ بائی ایکشنز، یعنی ڈائلاگ بائی ایکشن، اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. صوفیہ میں، اسلام میں یہ بھی چیز ہے. تو اگر دونوں مذاہب اپنے مذہب کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور سوسائٹی میں ہر ایک کی اپ لفٹنگ کے لیے، سوسائٹی کے اپ لفٹنگ کے لیے کام کریں، خواہ وہ کرسچن ہے، خواہ وہ جو ہے، خواہ وہ ایتھیسٹ ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کی تیمارداری کرنا، اس کی خیر خواہی کرنے سے اس کا اپنا مذہب سٹرونگ ہو جائے گا. خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. تو کرسچینٹی میں بھی اور اسلام میں بھی یہ ٹریڈیشن بڑی سٹرونگ ہے کہ آپ جتنا خدا سے محبت کرتے ہیں اپنی محبت کا اظہار خدمت خلق کے ذریعے کریں. اور اگر اس ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو انٹرفیتھ کی یہ تو فاؤنڈیشن بنتی ہے ساری. جی بہت شکریہ. میں اپنے دونوں دوستوں کا، آپ کے سارے ویوز کا، انسائٹس کا اور وزڈم کا بہت بہت شکریہ. آج کے ڈائلاگ کے وسیلے سے، آج کی اس لرننگ نشست کے وسیلے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. کرائسٹ اینڈ دا قرآن کے حوالے سے ہم نے یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں، ان کے جو ٹائٹلز یوز ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آج ہم نے سیکھی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو چیز ہے وہ یہ میں نے نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ دیر از نو نیگیٹو perspective about Christ in the Quran and even about the Mary مقدسہ مریم کے بارے میں بھی اور یسوع مسیح کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نیگیٹو پرسپیکٹو موجود نہیں ہے. نمبر 2 جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے جی کہ آج کے دور پہ جو اسکالرز اور علماء ہیں وہ شاید اس بات پہ تو ہم لوگ بلیو کر رہے ہوں گے یا نہ کر رہے ہوں، لیکن انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو غلط سلط کر دیتی ہے کہ ہم اس کو اپروچ اور انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ریوزٹ آور انٹرپریٹیشن. اور نمبر 3 جو بات ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے اور ہمارا جو انڈو پاک کا بر صغیر پاک و ہند کا جو ہسٹری ہے وہ مناظراتی اتنی زیادہ ہے کہ ہم پری فریم مائنڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جی اگر اس بندے نے یہ بات کی تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، اگر نہ کی نا تو پھر میں اس کے ساتھ نہیں بات کر سکتا. تو یہ جو اس کو ہمیں ان لرن کرنا ہوگا، یہ آپ کو ڈراپ کرنا ہوگا تاکہ ہم رسپیکٹفلی اور جو ڈفرنسز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا، مکالمے کا جو ہے وہ آغاز کر سکے. سو میری ڈاکٹر شہزاد، اگر آپ کی اجازت ہو، معذرت قطع کلامی معاف، چھوٹی سی ایک میں بات مختصر جلدی سے کر لوں. حضرت مجدد الف ثانی سے ان کے مرید نے پوچھا جی حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے. انہوں نے کہا بیٹے زندگی میں صرف ایک ہی کام کرنا، کبھی خدا نہیں بننا اور کبھی رسول نہیں بننا. تو اس نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خدا بننے کی کوشش کروں یا رسول بننے کی کوشش کروں. انہوں نے کہا کہ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اگر کبھی تمہارے چاہنے کے خلاف ہوتا ہے ناراض نہیں ہونا. اور دوسرا یہ رسول کی شان ہوتی ہے کہ جو اس کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی تمہاری بات نہ مانے تو اسے اپنے عقیدے کے دائرے سے باہر نہیں نکالنا. تو انسان بن کے زندگی گزارو گے تو ٹھیک رہو گے. جی تھینک یو فار ریمائنڈر. سو آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. اور جتنے ویورز ہیں جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس کانورسیشن کا یہ آپ سمجھے کہ ہم نے آپ کو 4 ٹیسٹ دیا ہے اور خداوند نے چاہا تو دیر ول بی مور کانورسیشنز اباؤٹ کرائسٹ اینڈ دا قرآن اور بہت سارے ٹاپک ہیں. مجھے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے بتایا ہے
कि इन्होंने अभी अभी अपना एक रिसर्च पेपर जो है या बुक जो है उसे, डॉक्टर साहब प्लीज उस पर कमेंट कीजिएगा जो आप मुझे बता रहे थे एस्केटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जी, मैं इस तरह था कि मुसलमानों में हाँ चूंकि बहुत सारी अहादीस हैं जो ये बयान करती हैं कि हज़रत मसीह जो हैं वो वापस आएंगे क़यामत के नज़दीक। तो मैंने पिछले कोई 2 साल में इन रवायात पे एक तहकीकी काम किया है और कुछ नताइज पे मैं पहुंचा हूँ। तो उस पर मबनी एक आपके लिए आर्टिकल है कि क्या हज़रत मसीह हदीसों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में तो ज़ाहिर है एक नुक्ता नज़र हमारा है ही, लेकिन चूंकि ज़्यादातर रवायतों में ये बयान हुआ है कि उन्होंने वापस आना है, तो क्या वो रवायतें कुरान मजीद के मुताबिक हैं और क्या वो रवायतें सनद के लिहाज से, ऑथेंटिसिटी के लिहाज से इस जगह पे हैं कि उनमें उनको बिलीव किया जा सकता है। तो ये वो काम है जी जो मैंने मुकम्मल किया। जी, सो कहने का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की जात के बारे में और इवन उनकी जो दूसरी आमद है वापस आने का, जो सेकंड कमिंग है, उसके बारे में भी जो है कॉमन ग्राउंड पाए जाते हैं। ऑल्दो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया है, हम लोग डिफर कर सकते हैं थियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, एकेडमिकली और इंटरप्रेटिवली हम लोग डिफर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इकट्ठा करती हैं। और इस प्रोग्राम का पर्पस भी यही था कि इस क्रिसमस के मौके पर खास तौर पर, जबकि पैंडेमिक है, जबकि दुनिया, इंसान और हमारे इर्द गिर्द हमारे पड़ोसी सब इस पेन में से, इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के लिए बेहतरी चाहनी है। और खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का पर्पस भी, जब फरिश्तों ने चरवाहों को जो पैगाम सुनाया था, वो ये था कि आलम बाला पर तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। सो हमें एक दूसरे के साथ इस जनरेशन में रहते हुए नीड टू स्प्रेड, हमें इसको कंटेजियस बनाना है, इस पीस को और इस डायलॉग को और इस गुफ्तगू को। डॉक्टर शहजाद सलीम साहब, डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब, आप दोनों के वक्त का, आप दोनों के विजडम का और आप दोनों के इनसाइट का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे और इस पैंडेमिक में आपको संभाल के रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत